बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन इकराम, आप सुन रहे हैं उर्दू कहानी बाद मुखालिफ, जिसके मुसन्निफ़ हैं मिर्ज़ा अमजद बेग एडवोकेट, और ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 2 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। अपनी बात ख़त्म करते ही वो मुल्हिका वाशरूम की जानिब लपकी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो नाकाम व नामुराद लौट आई। अब उसके गुस्से और झुंझलाहट ने जुनून की सी कैफियत इख्तियार कर ली थी। वो गज़बनाक अंदाज में धाड़ी, तो तुम नहीं बताओगे रूही के बारे में? मैंने उसे 1 साल से नहीं देखा और मैंने तुमसे बड़ा झूठा नहीं देखा। तुम्हें बोगस इतलात फराहम करके बेवकूफ़ बनाया जा रहा है शगुफ्ता। फरीद ने मौका की नज़ाकत से फ़ायदा उठाते हुए कहा। ऐसा जो भी शख्स कर रहा है वो इंतहाई कमीना और बदज़ात है। मियाँ बीवी के दरमियान नाचाकी और ना इत्तफाकी पैदा करने वाले का ठिकाना जहन्नुम के सिवा और कहीं नहीं हो सकता। और जो अपनी बीवी से बेवफाई करे, शगुफ्ता जहरखंद लहजे में बोली, अपनी महबूबा के साथ गुलछर्रे उड़ाता फिरे और उससे शादी का वादा करे, ऐसे मर्द का ठिकाना कहाँ होगा फरीद? इस वक्त तुम्हारी जहनी हालत ठीक नहीं है, वो कदरे नाराज़ी से बोला, इसलिए कोई माकूल बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। वो तहकीर आमेज़ लहजे में बोली, ए मर्द नामाकूल, तुम्हारी जहनी हालत तो मैं अभी दुरुस्त करती हूँ। फरीद की कुछ समझ में ना आया कि वो क्या करने का इरादा रखती थी। शगुफ्ता के चेहरे पर तमानियत आमेज़ एक रंग सा आकर गुजर गया। फिर वो तंजिया लहजे में बोली, जब मैं तुम्हारे कमरे में दाखिल हुई तो तुम यहाँ मौजूद नहीं थे। फिर तुम बालकनी के जानिब वाले दरवाजे से बरामद हुए। तुम वहाँ क्या कर रहे थे जलील इंसान? मैं बाहर सड़क का नज़ारा कर रहा था, वो अपनी तौहीन को नज़रअंदाज करते हुए बोला। जब से रूही और फरीद का चक्कर चला था, वो शगुफ्ता की तरफ से सख्त और सुस्त सुनने का आदी होता जा रहा था। वैसे भी वो दबू किस्म का शोहर था और शगुफ्ता दबाऊ किस्म की बीवी। शगुफ्ता ने जब उसे जलील इंसान कहा तो उसके चेहरे पर जिल्लत के वो तासुरात पैदा ना हो सके जो ऐसे मौका पर किसी गैरतमंद मर्द के चेहरे पर पैदा होने चाहिए। शगुफ्ता ने उसकी कमजोरी से फ़ायदा उठाते हुए कहा, हटो रास्ते से, ज़रा मैं भी तो उस सड़क का नज़ारा करूं जिसमें तुम्हारा दिल लगा हुआ था। फरीद ने रवादारी में पूछा, तुम वहाँ क्या देखना चाहती हो? फरीद के सवाल ने उसके शक को पुख्ता कर दिया। वो तड़क कर बोली, तुमने अपनी माँ को वहाँ छुपाया होगा। बस वही एक जगह ऐसी है जहाँ वो रुपोश हो सकती है। हट जाओ मेरे रास्ते से, मैं बालकनी में जा रही हूँ। उसके साथ ही शगुफ्ता ने निहायत सूरत से उस दरवाजे की जानिब कदम बढ़ा दिए जो बालकनी में खुलता था। उसकी तेज़ी को देखकर महसूस होता था जैसे उसे खदशा हो, अगर उसने एक लम्हे की भी ताख़ीर कर दी तो रूही रूह में तब्दील होकर गायब हो जाएगी। एक धड़ाके से दरवाज़ा खोलकर वो बालकनी में पहुंची, लेकिन वहां कुछ भी न था। उसके पीछे ही फरीद भी बालकनी में पहुंच गया था। शगुफ्ता की नाकामी पर उसने तंज का तीर बरसाया। देख लिया तुमने, कहाँ है रूही? शगुफ्ता अपनी नाकामी पर झुंझलाई हुई थी। फरीद के इस जुमले ने जलती पर तेल का काम किया। उसका जुनून 7वें आसमान को छू गया। फिर बेइख्तियार उसका हाथ उठ गया। उसने अपने शोहरे नामदार को थप्पड़ मारने की कोशिश की थी, लेकिन फरीद उसकी तरफ से बिल्कुल गाफिल नहीं था। उसने शगुफ्ता का हाथ अपने गाल तक पहुंचने से पहले ही उसकी कलाई अपने हाथ की मजबूत गिरफ्त में जकड़ ली। शगुफ्ता उसकी गिरफ्त में कसमसाई। पै दर पै नाकामियों ने उसका जुनून सवा कर दिया था। उसने अपनी कलाई छुड़ाने के लिए एक बाजू को एक जोरदार झटका दिया। सिवाय इत्तफाक, फरीद के हाथ से उसकी कलाई छूट गई। उसी वक्त रद्द अमल के तौर पर शगुफ्ता के बदन को एक जोरदार झटका लगा और उसका तवाज़ुन बुरी तरह बिगड़ गया। वो उस वक्त बालकनी की रेलिंग के बिल्कुल करीब थी। नतीजतन उसका जिस्म 1.5 फुट की रेलिंग के ऊपर से होते हुए जमीन की तरफ जाने लगा। उसी वक्त बेइख्तियार फरीद ने शगुफ्ता को थामने के लिए अपने दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। फरीद के हाथ महज 2-3 इंच के फासले से हवा में लहरा कर रह गए। शगुफ्ता का जिस्म उसकी गिरफ्त में नहीं आ सका था। शगुफ्ता का जिस्म हवा में लहराते हुए 3rd फ्लोर की बालकनी से सीधा नीचे जमीन की तरफ आया। उस वक्त नीचे सर्विस रोड से एक ट्रक
किसी दफ्तर का फर्नीचर लेकर गुजर रहा था। जंग अजीम में इस्तेमाल होने वाला वो खटारा सा ट्रक नीलामी के बाद बार बर्दारी के काम आ रहा था। उसमें नीचे से ऊपर तक लकड़ी का सामान रखा हुआ था। शगुफ्ता सर के बल उस सामान पर आ रही और एक मेज का कोना उसके सर को पाश पाश कर गया और वो मौका पर ही हलाक हो गई। फरीद के लिए ये सब कुछ नाकाबिले यकीन था, मगर यकीन ना करने का कोई फ़ायदा नहीं था। जो होना था वो हो चुका था। शगुफ्ता अब इस दुनिया में बाकी नहीं रही थी। ये बात सिर्फ फरीद ही जानता था कि वो एक इत्तफाकी हादसा था, लेकिन दुनिया वालों ने कुछ और ही देखा और समझा। जिन लोगों ने भी बालकनी में वो मंजर देखा था, उनका ख्याल यही था कि फरीद ने शगुफ्ता को धक्का देकर ऊपर से नीचे गिराया था, और वो ऐसा ख्याल करने में हक बजानिब थे, क्योंकि उस मंजर को देखकर यही राय कायम की जा सकती थी। थोड़ी देर बाद पुलिस फरीद को गिरफ्तार करके थाने ले गई। इनमें से बहुत सी बातें तो मुझे मुलजिम के भाई कदीर अहमद ने ही बता दी थीं, और कुछ नहायत ही अहम बातें मुझे उस वक्त मालूम हुई जब मैं कदीर की दरख्वास्त पर फरीद से मिलने थाने पहुंचा। मेरे सवाल जवाब के नतीजे में उसने बहुत सी बातें मुझे बताई थीं। पूरी तरह मुतमईन होने के बाद मैंने फरीद का केस लेने का फ़ैसला कर लिया। वो वाकई बेगुनाह था और एक इत्तफाकी हादसे में ख्वामखा फंस गया था। हवालात से रुखसत होने से पहले मैंने फरीद अहमद से पूछा, क्या आपको कुछ अंदाज़ा है कि वो मुखबिर कौन है जो आपकी मरहूमा बीवी को आपकी सरगर्मियों के बारे में इत्तलात पहुंचाता रहा था? वो मायूसी से बोला, मैं कोशिश के बावजूद उसका सुराग नहीं लगा सका, और मेरी इसी नाकामी ने मुझे आखिर इस हाल को पहुंचा दिया है। आपके दफ्तर में, मेरा मतलब है एडवर्टाइजिंग एजेंसी में, कुल कितने अफराद काम करते हैं? मैंने एक अहम सवाल किया। वो बोला, मेरे अलावा मेरी सेक्रेटरी फौजिया, जनरल मैनेजर तैयब हुसैन जो मैनेजमेंट के साथ साथ अकाउंट्स के मामलात को भी संभालते हैं, चपड़ासी मकसूद अली और चौकीदार जबल खान हैं। इसके अलावा शूटिंग यूनिट है जो इश्तहारी फिल्में बनाते हैं। ये 4 अफराद का यूनिट है। मैंने पूछा, आज जिस वक्त ये वाक़या पेश आया, आपके स्टाफ के कौन कौन से अफराद दफ्तर में मौजूद थे? फरीद ने बताया, शूटिंग यूनिट तो 2 रोज़ से शहर से बाहर गया हुआ है। मेरी सेक्रेटरी फौजिया अपने कमरे में मौजूद थी, जबकि जनरल मैनेजर लंच करने दफ्तर से बाहर गया हुआ था। चपड़ासी और चौकीदार के बारे में मैं वसूख से कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जब रूही मेरे कमरे में आई थी उसके बाद से मैं ज़हनी तौर पर बहुत उलझ गया था। आपका मैनेजर तैयब हुसैन कितने बजे लंच करने गया था? लगभग 3 बजे। क्या उस वक्त रूही आपके दफ्तर में आ चुकी थी? जी, पहले रूही आई थी, फरीद ने बताया। फिर शगुफ्ता का फ़ोन आ गया कि वो गुलशन इकबाल अपनी आंटी सलमा के पास जा रही है। उसके बाद इंटरकॉम पर तैयब ने मुझे बताया कि वो लंच करने दफ्तर से बाहर जा रहा है, और थोड़ी ही देर बाद शगुफ्ता आन धमकी थी। क्या आपका मैनेजर रोज़ाना लंच करने दफ्तर से बाहर जाता है? नहीं, ऐसा कभी कभार होता है, फरीद ने बताया, और जब ऐसा होता है तो मैं अक्सर उसके साथ ही होता हूँ। लेकिन आज वो अकेला ही बाहर लंच करने चला गया था। जी, मैं उस वक्त रूही को समझाने बुझाने में मसरूफ़ था, फरीद ने बताया। इसलिए मैंने तैयब से ज़्यादा बात नहीं की। आपका ये मैनेजर कैसा आदमी है? मैंने पूछा। बस ठीक ठाक आदमी है, उसने जवाब दिया। मुझे उससे कोई शिकायत नहीं रही। मेरे भरोसे का बंदा है, शगुफ्ता का रिश्ते में कज़न लगता है। क्या मुखबर के हवाले से तैयब हुसैन पर शक किया जा सकता है? मेरा ख्याल है वो ऐसा आदमी नहीं है। ठीक है, मैंने सिलसिला सवालात ख़त्म किया और उठकर खड़ा हो गया। फिर रुखसत होने से पहले मैंने उसे पुलिस की मेहमानदारी से महफूज रहने के चंद आजमूदा कार नुस्खे बताए और कहा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, सब ठीक हो जाएगा। कल पुलिस आपको अदालत में पेश करेगी तो मैं उस वक्त आपकी ज़मानत करवाने की कोशिश करूँगा। क्या मेरी ज़मानत हो जाएगी? इंशाअल्लाह। वो पुरुमीद नज़रों से मुझे देखने लगा। मैं कदीर के साथ थाने से बाहर आ गया। हवालात में फ़रीद से मुलाकात से पहले मैं थानेदार से मिल चुका था, और केस की इब्तदाई सूरत हाल मेरे इल्म में आ चुकी थी। ये सूरत हाल मेरे मौकिल के लिए खासी परेशान कुन थी। दफ्तर के चौकीदार और मैनेजर मौसूफ का बयान सरासर फ़रीद के ख़िलाफ़ जाता था। मैंने हवालात में फ़रीद को दानिस्ता ये बात नहीं बताई थी, ताकि वो ख्वामख्वाह खुद को हलकान ना करता फिरे। थाने से बाहर आने के बाद कदीर ने मुझसे पूछा, बेग साहब,
اس کیس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا ابھی تو میں نے کیس ہاتھ میں لے لیا ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ پولیس کل صبح فرید کو عدالت میں پیش کر کے ریمانڈ لینے کی کوشش کرے گی۔ اس موقع پر آپ کا عدالت میں موجود ہونا ضروری ہے، اور ہاں، کچھ رقم بھی ساتھ لے آئیے گا، ضمانت کے مچلکوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ وہ تو آپ فکر نہ کریں، میں اس پروسیس سے اچھی طرح واقف ہوں، قدیر نے کہا۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، کل عدالت ہی میں ملاقات ہوگی۔ میں نے کہا، پھر اضافہ کیا، ایک بات ذہن میں رکھیں قدیر صاحب، آپ کے بھائی کی بریت کے لیے رقم کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنا وقت بھی صرف کرنا پڑے گا۔ میری ہدایات کے مطابق مختلف محاذوں پر آپ کو بھاگ دوڑ کرنا ہوگی۔ میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں، وہ سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ آئندہ روز پولیس نے ملزم فرید احمد کو ریمانڈ حاصل کرنے کے لیے عدالت میں پیش کیا۔ میں اس سے پہلے ہی اپنا وکالت نامہ اور اپنے موکل کی ضمانت کی درخواست دائر کر چکا تھا۔ استغاثہ نے درخواست کی سختی سے مخالفت کی۔ اس کا موقف تھا کہ ابھی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ موصول نہیں ہوئی تھی، پھر یہ کہ دو افراد نے اپنی آنکھوں سے ملزم کو اپنی بیوی کو بالکنی سے دھکا دے کر نیچے گراتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ دو عینی گواہ چوکیدار جبل خان اور جنرل مینیجر طیب حسین تھے۔ فرید کو طیب کے بیان پر حیرت تھی، مگر اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ میں اپنی کوشش کے باوجود اس صورتحال میں اپنے موکل کی ضمانت نہ کروا سکا۔ عدالت نے پولیس کی ریمانڈ کی درخواست منظور کر لی۔ ہم عدالت سے باہر آئے تو قدیر نے کہا، بیگ صاحب یہ تو بڑی گڑبڑ ہو گئی، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، قتل کے ملزم کی ضمانت آسانی سے نہیں ہوتی، اور وہ بھی اس صورت میں کہ جب کہ ایک چھوڑ دو عینی شہادتیں موجود ہوں۔ ہمیں بہت سوچ سمجھ کر اگلا قدم اٹھانا ہوگا۔ میں آپ کی ہدایت پر عمل کرنے کو تیار ہوں۔ میں نے کہا، آپ سے میں ذرا دیر بعد بات کروں گا، آپ ادھر پارکنگ ایریا میں میری گاڑی کے پاس پہنچیں۔ اس کا جواب سنے بغیر میں فرید احمد کی جانب بڑھ گیا۔ پولیس اسے اپنے ساتھ لے کر جا رہی تھی۔ اس کی ہتھ کڑی کا دوسرا سرا ایک کانسٹیبل کے ہاتھ میں تھا اور انکوائری افسر بھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ میں ان کے قریب پہنچ کر گلے کی پوری قوت سے کھنکارا تو وہ تینوں پلٹ کر میری جانب دیکھنے لگے۔ انکوائری افسر نے پوچھا، کیا بات ہے وکیل صاحب، ہمارا تعاقب کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے کہا، اگر میں واقعی تعاقب کر رہا ہوتا تو پھر کھنکار کر اپنی موجودگی کا احساس نہ دلاتا، تو پھر جناب کے کیا ارادے ہیں؟ وہ تیوری چڑھا کر بولا۔ میں نے کہا، ارادہ تو خاصا نیک ہے اور نیت بھی صاف ہے، اس لیے قوی امید ہے کہ منزل ضرور آسان ہو جائے گی۔ یہ لچھے دار باتیں عدالت کے کمرے میں ہی اچھی لگتی ہیں وکیل صاحب، وہ روکھے لہجے میں بولا، یہاں تو مطلب کی بات کریں۔ میں نے کہا، قبلہ، مجھے تو آپ لچھے دار باتیں عدالت کے کمرے تک موقوف رکھنے کی تلقین کر رہے ہیں اور خود یہاں پر خالص تھانے کی زبان بول رہے ہیں، یعنی مطلب کی بات کریں وغیرہ۔ اپنی بات ختم کرتے ہی میں نے ایک آنکھ دبائی۔ وہ کھسیانی ہنسی ہنستے ہوئے بولا، وکیل صاحب، پولیس پر مختلف قسم کے الزامات لگانا تو اب فیشن بن گیا ہے، اور رشوت خوری کا الزام تو ان میں سر فہرست ہے۔ ارے میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، میں نے جلدی سے کہا، اب آپ منہ ہی سے کہہ رہے ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ ویسے مطلب کی بات کریں کا کچھ اور مفہوم بھی تو نکالا جا سکتا ہے۔ میں بخوبی سمجھتا ہوں آپ کون سے چینل سے بول رہے ہیں، وہ بگڑے ہوئے لہجے میں بولا۔ ویسے ایک بات بتاؤں وکیل صاحب، آپ لوگ بھی ہم سے کچھ ہاتھ آگے ہی ہیں۔ کیا آپ اس بات سے انکار کر سکتے ہیں کہ اکثر وکیل الفاظ کی الٹ پلٹ اور چرب زبانی سے مجرموں کو بے گناہ اور بے گناہوں کو مجرم ثابت کر دیتے ہیں؟ میں نے کہا، ایسا ہوتا ہوگا، لیکن میرا ذاتی تجربہ اس سے مختلف ہے۔ پانچوں انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ وہ بولا، یہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ پانچوں انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ جس طرح ایک وکیل مجرم کو بے گناہ ثابت کر کے اپنی فیس کھری کرتا ہے تو اس کی وہ فیس رشوت کی صورت اختیار کر جاتی ہے، بالکل اسی طرح ہمارے محکمے کی چند کالی بھیڑیں بھی اپنے کرتوتوں سے پورے ڈپارٹمنٹ کو بدنام کرتی ہیں۔ ویسے سچی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کو باقاعدہ ایک سازش کے تحت بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اچھا جی، میں نے حیرت سے پلکیں جھپکائیں، پھر پوچھا، اور یہ سازش کون کر رہا ہے؟ وہ لا تعلقی سے بولا، جائیں جی اپنا کام کریں، خواہ مخواہ ہمارا وقت ضائع نہ کریں۔ میں نے کہا، میں تو اپنا کام کرنے ہی یہاں آیا تھا، لیکن آپ نے خود ہی رشوت اور اپنے ڈپارٹمنٹ کا ذکر چھیڑ دیا، اس میں میری کیا خطا ہے؟ آپ کو ہم سے کیا کام ہے؟
میں نے ہتھ کڑی لگے فرید احمد کی جانب اشارہ کیا اور کہا، مجھے آپ سے نہیں بلکہ اپنے موکل سے دو باتیں کرنا ہے۔ ملزم اس وقت ریمانڈ پر ہے۔ وہ اپنی مونچھوں پر تاؤ دیتے ہوئے بولا، ہمیں اپنی تفتیش مکمل کر کے چالان پیش کرنے دیں، پھر دو چھوڑ چار باتیں کر لیجیے گا، ابھی تو معاف ہی رکھیں۔ میں نے کہا، میں فرید احمد کا وکیل ہوں اور آپ جانتے ہیں کہ تھانے آ کر بھی میں اس سے ملاقات کر سکتا ہوں۔ بہتر یہی ہے کہ خود کو اور مجھے اس زحمت سے بچا لیں۔ میں اپنے موکل کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، زیادہ سے زیادہ 5 منٹ بس۔ وہ ایک لمحہ سوچنے کے بعد نرم پڑتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، لیکن 5 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگنا چاہیے۔ میں نے فرید احمد کے کان میں سرگوشی کی، آپ اپنے مینیجر کو بہت قابل بھروسہ سمجھتے تھے، اس نے تو اپنا رنگ دکھا دیا ہے، اب مجھے نئے سرے سے محنت کرنی ہوگی۔ آپ مجھے روحی کا ایڈریس بتائیں، وہ میرے لیے خاصی معاون ثابت ہوگی۔ وہ پریشان ہو گیا، آپ روحی کو اس معاملے میں نہ ہی گھسیٹیں تو اچھا ہے۔ میں آپ کے جذبات سمجھتا ہوں، میں نے کہا، اگر ہم روحی کو نظر انداز کر دیں گے تو اس سے بات ختم نہیں ہوگی، استغاثے میں اس کا ضرور تذکرہ ہوگا۔ آپ جانتے ہیں وہ اس واقعے کا اہم کردار ہے، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ میں پہلی فرصت میں اس سے مل لوں۔ ممکن ہے اس کی گواہی یا اس کی فراہم کردہ معلومات ہمارے حق میں بہتر ثابت ہوں۔ کہہ تو آپ ٹھیک رہے ہیں، فرید نے کہا، پھر سرگوشیانہ انداز میں ہی اس نے روحی کے گھر کا ایڈریس مجھے سمجھا دیا۔ روحی PIB کالونی میں رہتی تھی۔ اسی وقت انکوائری آفیسر نے آواز لگائی، وکیل صاحب، 5 منٹ پورے ہو گئے ہیں، اب ہماری جان چھوڑیں۔ میں نے با آواز بلند کہا، فرید صاحب، آپ کو پریشان ہونے کی چنداں ضرورت نہیں ہے، میں ہر قسم کی صورتحال سے نمٹ لوں گا۔ انکوائری آفیسر نے تمسخرانہ انداز میں میری طرف دیکھا اور فرید احمد کو لے کر آگے بڑھ گیا۔ قریب ہی پولیس کی گاڑی کھڑی تھی، وہ گاڑی میں سوار ہوئے اور گاڑی عدالت کے احاطے سے نکل گئی۔ میں پارکنگ ایریا کی جانب بڑھ گیا۔ میں نے 10 منٹ قدیر احمد کے ساتھ گزارے، اسے مختلف ہدایات دیں کہ کس کس شخص کے بارے میں اسے کس قسم کی معلومات حاصل کرنی ہیں۔ ان میں سر فہرست فرید احمد کے جنرل مینیجر طیب حسین کا نام تھا۔ قدیر نے مجھے یقین دلایا کہ وہ میری مطلوبہ معلومات حاصل کرنے کی پوری کوشش کرے گا، پھر وہ اپنی گاڑی میں رخصت ہو گیا۔ میں ایک دوسری عدالت کی جانب بڑھ گیا۔ PIB کالونی میں ٹاپ ماڈل روحی کا گھر تلاش کرنے میں مجھے کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ وہ اپنی والدہ کے ساتھ ایک مڈل کلاس گھر میں رہتی تھی۔ میری دستک کے جواب میں روحی کی والدہ ثریا بیگم نے دروازہ کھولا۔ جب میں نے بتایا کہ میں روحی سے ملنے آیا ہوں تو اس نے کہا، روحی تو اس وقت گھر میں نہیں ہے، وہ کہاں گئی ہیں اور کب تک آئیں گی؟ میں نے پوچھا، کہاں گئی ہے یہ تو مجھے معلوم نہیں، ثریا بیگم نے جواب دیا، ہاں جلد آنے کا کہہ کر گئی ہے، آتی ہی ہوگی۔ میں نے کہا، تو ٹھیک ہے، جب تک روحی بی بی آئیں آپ ہی سے باتیں ہو جائیں، کیا آپ کے گھر میں بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے؟ قصہ مختصر، مجھے ثریا بیگم کے گھر میں داخل ہونے کے لیے اپنا پورا تعارف کروانا پڑا۔ جب اسے یہ معلوم ہوا کہ میں فرید احمد کا وکیل ہوں تو وہ جلدی سے مجھے اندر لے گئی اور ڈرائنگ روم میں بٹھایا، پھر بولی، بیگ صاحب، بات یہ ہے کہ ہمیں بھی اس واقعے کا علم ہو گیا ہے، لیکن میں نہیں چاہتی کہ روحی کسی بھی حوالے سے اس کیس میں ملوث ہو۔ فرید صاحب بھی یہی چاہتے ہیں۔ میں نے کہا، لیکن کیا ایسا ممکن ہو سکے گا؟ مجھے نہیں امید کہ استغاثہ روحی کو نظر انداز کر دے گا۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا روحی بھی خاموش رہنا پسند کرے گی؟ وہ روحی کی ماں تھی، اس لیے میں کھل کر اس سے بات نہیں کر سکتا تھا۔ دراصل میں ثریا بیگم کی توجہ اس خاص پوائنٹ کی جانب مبذول کروانا چاہتا تھا جس کی بنا پر روحی فرید کو جلد از جلد شادی کے لیے اصرار کر رہی تھی، مگر مجبوری یہ تھی کہ میں ایک لڑکی کی ماں سے اس موضوع پر واضح گفتگو نہیں کر سکتا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا اس بارے میں روحی نے اپنی والدہ کو کچھ بھی نہ بتایا ہو۔ میرے سوال کے جواب میں ثریا نے کہا، میں نے روحی کو اچھی طرح سمجھا دیا ہے، میری بات اس کی سمجھ میں آ گئی ہے، اب وہ بھی اس بات کے لیے تیار ہے کہ ہمیں فرید احمد کے کیس سے بالکل لا تعلق ہی رہنا چاہیے۔ کیا واقعی روحی ایسا چاہتی ہے؟ میں نے حیرت آمیز نظر سے ثریا بیگم کو دیکھا۔ ہاں ہاں، وہ آنکھیں جھپکتے ہوئے بولی۔ اس میں حیرت کی ایسی کیا بات ہے؟ میں نے غیر یقینی انداز میں نفی میں سر ہلا دیا۔ اسی اثنا میں بیرونی دروازے پر اطلاعی گھنٹی کا بٹن دبایا گیا۔ گھر کے اندر دھیمے سروں کی گھنٹی گنگنائی تو ثریا بیگم نے کہا، لگتا ہے روحی آ گئی۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ثریا دروازہ کھولنے بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گئی، پھر تھوڑی دیر بعد وہ روحی کے ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔
کچھ دیر ہمارے درمیان فرید احمد کے بارے میں بات چیت ہوتی رہی۔ جب مجھے روحی کی زبانی بھی یہی معلوم ہوا کہ وہ اس کیس سے قطعی لا تعلق رہنا چاہتی ہے تو حیرت کے ساتھ ساتھ مجھے کچھ شک بھی گزرا۔ میں نے ثریا بیگم سے کہا، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں 5-10 منٹ کے لیے روحی سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ فراخ دلی سے بولی۔ آپ دونوں باتیں کریں، میں چائے پانی کا انتظام کرتی ہوں۔ اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے ثریا صاحبہ، میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کرتے ہوئے کہا، لیکن وہ اس وقت تک ڈرائنگ روم سے باہر نکل چکی تھی۔ آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ روحی نے سوال کیا۔ میں ایک لمحے تک ٹٹولتی ہوئی نظروں سے روحی کو دیکھتا رہا، پھر پوچھا، کیا واقعی آپ اس کیس سے لا تعلق رہنا چاہتی ہیں؟ ہاں واقعی، میں نے کہا۔ فرید احمد نے مجھے آپ کے اور اپنے تعلقات کے بارے میں تفصیلاً بتایا ہے۔ اگر آپ واقعی اس کیس سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتیں تو اس وجہ کا کیا ہوگا جس کے حوالے سے آپ فرید احمد کو جلد از جلد شادی کے لیے آمادہ کر رہی تھیں؟ میں نے ڈھکے چھپے انداز میں ساری بات کہہ دی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ سنبھل گئی اور مضبوط لہجے میں بولی، اب یہ کوئی ایسا سنگین مسئلہ نہیں رہا۔ کیا مطلب؟ میں چونک اٹھا۔ کیا آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ آپ نے اس مسئلے کو حل کر لیا ہے؟ آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گی، وہ کھوئے کھوئے ہوئے لہجے میں بولی۔ بیگ صاحب، آپ فرید احمد کے وکیل ہیں، میری دعا ہے کہ آپ انہیں باعزت رہا کروانے میں کامیاب ہو جائیں۔ سچی بات یہ ہے کہ میں نے ان سے ایک جھوٹ بولا تھا، سنگین جھوٹ۔ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ آسانی سے مجھے اپنائیں گے، لہٰذا میں نے انہیں حاصل کرنے کے لیے وہ قصہ گھڑا تھا، جبکہ حقیقت سے اس کا دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں تھا۔ بعد میں میرے ضمیر نے مجھے بہت ملامت کیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ فرید صاحب کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں گی، لیکن اس کا موقع ہی نہیں ملا۔ اس سے پہلے ہی وہ گرفتار ہو کر تھانے پہنچ گئے۔ یہ راز میری روح پر ایک بوجھ ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ پہلی ملاقات میں فرید صاحب کو حقیقت حال سے آگاہ کر دیں۔ میں اب بھی انہیں بے پناہ چاہتی ہوں اور ان کی رہائی کی بے چینی سے منتظر ہوں۔ بات ختم کرتے کرتے اس کی آواز بھر آ گئی۔ میں نے کہا، روحی صاحبہ، اگر آپ کو واقعی فرید صاحب سے ہمدردی ہے تو وعدہ کریں اگر کسی بھی مرحلے پر ان کو آپ کی مدد کی ضرورت پڑی تو آپ پیچھے نہیں ہٹیں گی۔ ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتی ہوں، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ اب آپ بھی ان کو یہ راز کی بات بتا دیجئے گا۔ میں نے کہا، میرا خیال ہے یہ بات آپ خود ان کو بتائیں، مجھ میں ان کا سامنا کرنے کا حوصلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی طرف سے میں یہ فریضہ پورا کر دوں گا، میں نے کہا۔ آپ ضروری تعاون کے لیے تیار رہیے گا، میں ہر وقت تیار ہوں، وہ تیقن سے بولی۔ چائے پینے کے بعد میں ثریا بیگم کے گھر سے رخصت ہو گیا۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے عدالت میں چالان پیش کر دیا۔ اس کے بعد چند ماہ تک یوں ہی تاریخیں پڑتی رہیں، کوئی قابل ذکر کارروائی نہ ہو سکی۔ بالآخر 3 ماہ بعد گواہوں کے بیانات کی باری آئی۔ استغاثہ کی جانب سے تقریباً 10 گواہوں کی فہرست عدالت میں داخل کی گئی تھی، لیکن یہاں میں چند اہم گواہوں کے بیانات کا ذکر کروں گا۔ استغاثہ نے اس بات پر زور دیا تھا کہ ملزم فرید احمد نے دیدہ دانستہ اپنی بیوی کو بالکنی سے دھکا دے کر ہلاک کیا تھا۔ استغاثہ کے موقف کے مطابق ملزم کا سب کچھ اس کی بیوی کے نام تھا۔ ایڈورٹائزنگ ایجنسی، گھر اور دیگر مال و جائیداد پر صرف اور صرف مقتولہ شگفتہ کو اختیار تھا۔ چنانچہ ملزم نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اپنی بیوی کو قتل کر دیا تاکہ اس کی موت کے بعد وہ ہر چیز کا مالک بن جائے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتولہ شگفتہ کی موت سر کے پاش ہو جانے کی وجہ سے واقع ہوئی تھی۔ اس سنگین ٹوٹ پھوٹ کے علاوہ بھی اسے کافی چوٹیں آئی تھیں۔ موت کا وقت سپہر 3 اور 4 بجے کے درمیان بتایا گیا۔ ایک بات میرے لیے شدید حیرت کا باعث تھی اور وہ بات یہ تھی کہ استغاثہ میں کہیں روحی کا ذکر نہیں تھا، حالانکہ وہ اس کیس کا ایک بنیادی کردار تھی۔ معلوم نہیں استغاثہ نے اسے کیوں نظر انداز کر دیا تھا۔ فوری طور پر میری سمجھ میں اس کی کوئی وجہ نہ آئی۔ مجھے یہ بات انتہائی بے تکی اور غیر معمولی لگی تھی۔ عدالت کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز ہوا تو استغاثہ کی جانب سے سب سے پہلے دفتر کا چپڑاسی گواہوں کے لیے پیش ہوا۔ چپڑاسی مقصود احمد نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد اپنا ریکارڈ بیان کروایا۔ اس کے بعد وکیل استغاثہ جرح کے لیے آگے بڑھا۔ وکیل استغاثہ نے نہایت ہی مختصر جرح کی۔ مقصود احمد، وکیل استغاثہ نے گواہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم کافی عرصے سے اس دفتر میں ملازم ہو، اپنے صاحب
اور بیگم کے بارے میں کچھ بتاؤ، میرا مطلب ہے ان کے باہمی تعلقات کے بارے میں۔ یہ ایک نہایت بے تکا سوال تھا۔ گواہ مقصود احمد نے جواب دیا، جناب، دونوں میاں بیوی میں خاصی کشیدگی پائی جاتی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ رٹا رٹایا جواب دے رہا تھا۔ اس سے وکیل استغاثہ یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ ملزم اور مقتولہ میں انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی۔ مقصود احمد، تم اس کشیدگی کی وضاحت کرو گے؟ وکیل استغاثہ نے سوال کیا۔ گواہ بولا، جناب، میرے خیال میں کشیدگی کی بنیادی وجہ ملزم کا آوارہ مزاج ہونا تھا۔ وکیل استغاثہ نے اسی قسم کے 2-4 سوالات کیے جن سے وہ یہ جتلانا چاہتا تھا کہ ملزم کوئی اچھے کردار کا مالک نہیں تھا۔ اپنی باری پر میں جرح کے لیے آگے بڑھا اور کٹہرے میں موجود گواہ مقصود احمد کا تنقیدی جائزہ لینے لگا۔ وہ میرے گھورنے سے خاصی بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ بالآخر میں نے سوال کیا، مقصود احمد، تم نے وکیل استغاثہ کے ایک سوال کے جواب میں بتایا ہے کہ دونوں میاں بیوی میں خاصی کشیدگی پائی جاتی تھی۔ کیا تم اس کشیدگی کی وجہ بیان کرو گے؟ وکیل استغاثہ نے بیچ میں چھلانگ لگائی۔ میرے محترم دوست، لگتا ہے آپ کا ذہن کسی اور مقام پر ہے۔ اگر آپ یہاں عدالت کے کمرے میں ذہنی طور پر موجود ہوتے تو آپ یہ سوال نہ کرتے، کیونکہ معزز گواہ اس سوال کا جواب دے چکا ہے، یعنی وہ مقتولہ اور ملزم کے درمیان پائے جانے والی کشیدگی کی وجہ بتا چکا ہے۔ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، تھینک یو مائی ڈیئر، اس یاد دہانی کے لیے آپ کا ممنون ہوں۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اس سے پوچھا، کیا قانون میں کوئی ایسی شک موجود ہے کہ میں گواہ سے وہ سوال نہیں کر سکتا جو پہلے آپ کر چکے ہوں؟ ذرا یہ بھی بتاتے چلیں تاکہ میرے علم میں اضافہ ہو۔ وہ میری چوٹ پر شرمندہ ہو کر بغلیں جھانکنے لگا۔ میں نے سوالیہ نظر سے جج کی جانب دیکھا۔ جج نے مجھے جرح جاری رکھنے کا اشارہ کر دیا۔ میں نے گواہ کے سامنے اپنا سوال دہرایا۔ وہ بولا، ان دونوں کے مابین کشیدگی کی وجہ ملزم کا آوارہ مزاج اور بد چلن ہونا ہے۔ میں نے کہا، مقصود احمد، اگر تو آپ سنی سنائی کہہ رہے ہیں تو یہ میرے موکل پر بہتان ہوگا، اور اگر آپ اپنے بیان میں واقعی سچے ہیں تو پھر آپ کو اس کا کوئی ثبوت دینا ہوگا۔ وہ جلدی سے بولا، اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہوگا کہ ملزم کے ارد گرد ہر وقت لڑکیوں اور عورتوں کا میلہ سا لگا رہتا تھا، اور ان میں سے اکثر اچھے کردار کی مالک نہیں ہوتی تھیں۔ میں نے پوچھا، آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ملزم کا میل جول بری عورتوں سے تھا؟ جی بالکل۔ شریف عورتوں کا شو بزنس میں کیا کام؟ گویا آپ کے فارمولے کے مطابق جو عورتیں شو بزنس سے تعلق نہیں رکھتیں وہ سب اچھی عورتیں ہوتی ہیں۔ اس میں کیا شک ہے؟ میں نے کہا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ شو بزنس کا شعبہ ہی دراصل ساری خرابی کی جڑ ہے۔ وہ آہستہ آہستہ میرے جال میں آ رہا تھا۔ جلدی سے بولا، بالکل درست فرمایا آپ نے۔ میں نے کہا، مقصود صاحب، آپ بھی اسی شعبے سے متعلق ہیں۔ آپ ایک ایسے ادارے میں ملازمت کر رہے ہیں جہاں آپ کے خیال میں شریف لوگوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ با الفاظ دیگر بقول آپ کے، آپ ایک برے انسان ہیں۔ میں نے غلط تو نہیں کہا؟ وہ سٹ پٹا گیا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ نوکری تو میری مجبوری ہے، میرا شعبہ سے تو کوئی تعلق نہیں۔ میں نے کہا، جس پیشے کو آپ غلط سمجھتے ہیں وہاں نوکری کرنا آپ کی مجبوری کیوں بن گیا؟ آپ ایک چپڑاسی کی حیثیت سے کام کرتے ہیں، یہ ملازمت تو کسی بھی دفتر میں آپ کو مل سکتی ہے۔ پھر برے لوگوں کی صحبت میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور وہ بھی ایک طویل عرصے سے۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ جلدی سے بولا، آپ تو خواہ بال کی کھال نکال رہے ہیں، ورنہ میں نے تو ایک عام سی بات کی تھی۔ میں نے کہا، یہ آپ کا ڈرائنگ روم نہیں ہے بلکہ معزز عدالت کا کمرہ ہے۔ یہاں اپنے منہ سے ہر لفظ سوچ سمجھ کر نکالیں، ورنہ لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں۔ کسی لغزش کی بنا پر آپ پر مقدمہ بھی بن سکتا ہے۔ وہ سراسیمہ نظر آنے لگا۔ جج نے بھی اسے تنبیہ کی، مقصود احمد، اپنے ذاتی خیالات اور نظریات کو بیان کرنے میں عدالت کا وقت ضائع نہ کرو۔ اپنے بیان کو واقعات اور حقائق تک محدود رکھو۔ جس بات کا تم ثبوت پیش نہیں کر سکتے اس کا یہاں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے گواہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، مقصود احمد، تم کتنے عرصے سے ملزم کے دفتر میں کام کر رہے تھے؟ تقریباً 4 سال سے۔ کیا تم دفتر تک ہی محدود تھے یا تمہارا ملزم کے گھر بھی آنا جانا تھا؟ میری ڈیوٹی صرف دفتر کی حد تک ہی تھی۔ پھر تم اتنے وثوق سے کس طرح کہہ سکتے ہو کہ دونوں میاں بیوی کے درمیان باہمی تعلقات خوشگوار نہیں تھے، یعنی ان کے بیچ کشیدگی پائی جاتی تھی؟ وہ جز بز ہوتے ہوئے بولا، میں نے اکثر انہیں لڑتے جھگڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ یعنی دفتر میں لڑتے جھگڑتے دیکھا تھا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں گھورتے ہوئے سوال کیا، کیونکہ تم ان کے گھر تو جاتے ہی نہیں تھے۔ جی ہاں، میں نے انہیں دفتر میں نوک جھونک کرتے دیکھا تھا۔
نوک جھونک اور لڑائی جھگڑے میں بہت فرق ہوتا ہے مسٹر مقصود احمد۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ذرا سوچ سمجھ کر جواب دیں اور یہ بھی بتائیں کہ کیا وہ دونوں آپ کے سامنے لڑائی جھگڑا کرتے تھے یا آپ چھپ چھپ کر انہیں دیکھا کرتے تھے؟ وہ میرے پے در پہ سوالات سے گھبرا گیا، الجھے ہوئے لہجے میں بولا، آپ جو بھی سمجھ لیں، میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا۔ جج نے اسے ڈانٹ پلائی، مسٹر مقصود، عدالت کے وقار کا خیال رکھو۔ عدالت کو تمہارے بے سروپا خیالات سننے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، ٹو دی پوائنٹ جواب دو۔ وہ سہمی ہوئی آواز میں بولا، جناب، بات دراصل یہ ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے کبھی انہیں لڑتے جھگڑتے نہیں دیکھا تھا، بس ان کے بارے میں سن رکھا تھا۔